नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है, जो कि एक अमेरिकन मैगज़ीन को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की, जिसके ऊपर सारा सीन चला एब्सोल्युटली नॉट, और उसको फिर बड़ा पजराई मिली। अब एब्सोल्युटली नॉट का सवाल क्या था, प्राइम मिनिस्टर का जवाब ये रहा। सवाल था कि जी टेररिस्ट के ख़िलाफ़ या तालिबान के ख़िलाफ़ या दाइश के ख़िलाफ़ अमेरिका को या CIA को जो अड्डे चाहिए होंगे पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए, क्या वो आप देंगे? तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैंने ज़ाती तौर पे भी अप्रिशिएट किया, उसके रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया। लेकिन अब उस वीडियो के बाद कुछ अर्सा थोड़ा सा टाइम जान बूझ के लिया, ताकि थोड़ी सी रिसर्च भी कर लूँ और फिर थोड़े से अगले वाक़यात भी देख लूँ कि आगे चीज़ चल के रही है, ताकि मैं उस हिसाब से बातचीत कर सकूं और ज़्यादा मुनासिब और अच्छे तरीके से, और एक जिसको कहते हैं ना अफेक्टिव रोल हो, और रियलिटी बेसिस बात कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ आ सके और फिर उस हिसाब से हम अपने माशरे को या अपने लोगों को चीज़ समझाएं, और ताकि उस तरीके से आगे बढ़ा जा सके। अब पहली चीज़ ये सवाल था जिसका वो जवाब था। दूसरी चीज़, इसके बाद क्या रिएक्शन आना था, जो कि रिएक्शन एक बम ब्लास्ट की सूरत में आया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान में फिर से एक्टिव हो रहे हैं तालिबानाइजेशन, ये वो फलाना ढिमक। एक तो चीज़ याद रखें कि हमेशा जब दो लोगों की जंग हो रही है तो एक ध्यान तीसरी तरफ भी होना चाहिए कि तीसरी कुव्वत उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा ले, पहला पॉइंट। दूसरा, जब दो लोगों के दरमियान बातचीत चल रही होती है या इख्तलाफ होता है ना, तो उस इख्तलाफ के भी कुछ बैकग्राउंड या पस मंज़र होते हैं। जैसे अभी इमरान खान साहब ने ये बात की, और उसमें ये इख्तलाफ है एक अमेरिका के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, कि ये इख्तलाफ एक बात है कि पाकिस्तान को उसके हक़ में जाना चाहिए था, तो दोनों सेम पेज पर होते। अभी चूँकि नहीं वो इनकार किया, तो उसकी वजह से दोनों का नज़रिया मुख्तलिफ हो गया और इख्तलाफ की बुनियाद हो गई। अब सीन ये है कि ये एक जो इंटरव्यू था, ये एक अमेरिकी अखबार को था, ना कि जो बाइडन के फ़ोन पर जवाब था। जिस दिन जो बाइडन के फ़ोन पर ये जवाब दिया जाएगा, असल मसला क्रिएट होगा तब, और असल एप्रिसिएशन होगी भी तब। अभी सिर्फ एक फॉर्मली सी बात है और एक फॉर्मली सा नुक्ता नज़र है, और यह सिर्फ वही है। इसके ऊपर अभी यूँ कह लेना प्रैक्टिकली सतह पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई। प्रैक्टिकली होने के बाद ये सारी चीज़ पता चलेगी। दूसरा इशू से रिलेटेड वो अड्डे रखने या ना देने की बेसिक वजह वो है अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला। अमरीकी फ़ौज जा रही है, वापस जा रही है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ चाहिए थी। मेरे जैसे बंदे का पहला सवाल, अमेरिका जा तो रहा है, तालिबान के साथ उनका एग्रीमेंट भी हो गया है, लेकिन तालिबान से कहा जा सकता था, अमेरिका उनसे ही रिक्वेस्ट करे कि जी हमें ज़रा ये खर्चा है, आप हमें, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करें, हम जितने ये दहशतगर्दी अनासर है उसमें मिलकर काम कर लेते। यहाँ पर एग्रीमेंट हो सकता था, जो कि बात अभी तक नहीं हुई। मेरा पहला क्वेश्चन, इसका जवाब मुझसे ज़्यादा सब लोगों को ही पता है। दूसरी चीज़, हम एक चीज़ को बड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जाएगा, तो एक तो कुव्वत तालिबान है, दूसरी कुव्वत जो पिछले 20 साल के टन्यूवर में 2001 से लेकर अब तक एक नई नस्ल पैदा हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो मॉडरेट ज़ेन की, जो काबुल के अंदर या यूँ कह लें काबुल की सतह पर चल रही थी। एक चीज़ वो भी है, एक जनरेशन, एक 20 साल का जो अरसा था, उसके अंदर जो एक कौम या एक हिस्सा, कौम का हिस्सा पैदा हुआ और उसकी तरबियत की गई, एक हिस्सा वो भी है जो तालिबान के साथ टकराएगा। और ये जदीद लोग या लिबरल लोग, वो मजहबी लोग, एक पूरा सिनेरियो बना हुआ है उन तालिबानाइजेशन के हवाले से हमारा, कि जी वो किस टाइप के लोग हैं या क्या हैं, या जो वो क्या करेंगे। तो सेम एक तो ये, अब उसमें चीज़ें देखने की है कि जो से ये लिबरल लोग हैं, मैं लफ्ज़ फिर काबुल बोल लूँगा, कि वहाँ पे औरतों को जॉब की इजाज़त भी है, जॉब कर रही हैं, क्रिकेट टीम तक बन चुकी है, फिल्में बन रही हैं, प्रेस चल रहा है। ये एक सारी चीज़ है, दो चीज़ें टकराने वाली हैं कि अब तालिबानाइजेशन और इस कौम के दरमियान या इस अफ़गानी अवाम के दरमियान क्या होगा अमेरिकी फ़ौज निकलने के बाद। इसके ऊपर किसने गौर किया है? और
اس کا ایگریمنٹ کیا، اس کو آگے کیسے چلایا جائے گا، دوسرا کویشچن میرا یہ۔ تیسرا سب سے بڑا کویشچن ہم جس کو بالکل ہی نظر انداز کر کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے کبھی کسی میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کی بات چیت نہیں دیکھی، لیکن ایک عنصر یہ پایا جاتا ہے، یہ فیکٹر ہے، وہ ہے ایرانی فیکٹر، ایران کا انفلوئنس، شیعہ فیکٹر۔ وہ کیا کرے گا، کیونکہ کچھ علاقوں میں افغانستان کے وہ بھی تھے، اور کہیں کہیں پر انہوں نے طالبان کو سپورٹ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک بڑا فیکٹ ہے۔ اب وہ انفلوئنس کیسے ہوگا اور وہ کیا رد عمل دے گا، یہ تین قوتیں جو اس وقت موجود ہیں۔ چوتھی قوت جو سی ہے وہ آپ امریکہ کو کہہ لیں، انڈیا کو کہہ لیں، موجود ہوگی یہ بھی، جس میں آپ نے پچھلے دنوں یہ خبر بھی سن لی کہ مودی طالبان سے رابطے میں، اور طالبان نے اس کو جواب دیا۔ اب یہ قوت کیا کرے گی، اس کے ساتھ طالبان کیسے ڈیل کریں گے، افغانستان کے آنے والے مسائل کیا ہوں گے، اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا، پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہوگا، اور پاکستان کے اوپر ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ انٹرسٹ تو بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سوائے کہ اسلامی ملک اور دوست ملک ہونے کے یا ہمسایہ ملک ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے کچھ بھی ایسا ایکسٹرا چیز نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں وہاں سے تو یا تو منشیات ملی ہیں یا اسلحہ ملا ہے، اس کے علاوہ اور وہاں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ یا تیسری چیز غداری ملی ہے، مطلب بلاسٹ کی صورت میں، اور دوسری ان ساری چیزوں کی صورت میں یہ سارا کچھ ہوا۔ ایک یہ گیپ ضرور ہے، باقی فوائد میں تو اتنا کوئی خاص نہیں ہے، لیکن خیر، لیکن اس کو ٹچ کرتے ہیں چونکہ خیبر پختونخوا بلوچستان، ان لوگوں کا آپس میں میل جول ہے، لینا دینا ہے، رشتہ داریاں، دیٹس گڈ، اور یہ ہونا بھی چاہیے ایک اچھے ہمسائے کے طور پر بھی، اور ایک اچھے اسلامی ملک کے طور پر بھی۔ اس چیز کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور سپورٹ بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے رکھ کر کوئی دوسری کاروائی ہو، اس کو میں کنڈیم بھی کرتا ہوں، اس کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ یہ چار انفلوئنس، اور پانچواں اس کے بعد چین اور روس، جس کے اوپر بہت کم بات ہو رہی ہے، یہ اگلے سٹیپ کیا اٹھائے گا، کیا میجرمنٹس لے گا۔ یہ 5 بنیادی سوالات جو ان سے ہیں یہ جنم لے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بلاسٹ بھی ہوا لاہور میں، جوہر ٹاؤن کے اندر، وہ اس سے ریلیٹڈ چیز تو ہو سکتی ہے، انفلوئنس چیز تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ، منبع، ماخذ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک سوچ تھرڈ پارٹی کی بھی ہے جو ہمیں ڈسٹرب کر سکتی ہے، جو ہمارے بے شک ہم نے امریکہ کو نہ کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، یا ہم اس سے ملنا جلنا یا آنا جانا، یا ہمارے وہاں کے لوگ یا ان کے یہاں کے لوگ ڈسٹرب ہو کر رہ جائیں گے اور تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وہ چیز نہیں ہے، کچھ معاملات میں بندے کا اختلاف ہو جاتا ہے، ایک نیچرل سی چیز ہے، اور ایسی سچویشن میں دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کو پریشرائز کرنا یہ بھی بنتا ہے کہ تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوں اور ایک دوسرے کے مفادات کو سمجھیں۔ لیکن ایسی سچویشن میں یہ چیز کریٹ ہونا یا بلاسٹ ہونا یا چیز چلنا، یہ رد عمل کہنے کو ہو بھی سکتا ہے، اور اس کا فیکٹر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ ہم اکثر چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں اپنی لائف میں سے، سیم ایسے ہی یہ چیزیں ہیں۔ اب جو شیعہ انفلوئنس یا تشیعی انفلوئنس اس کے اندر ہوگا، وہاں پر ہمارا رول کیا ہوگا، پاکستان کو کیا کرنا ہوگا، یہ سارے فیکٹرز موجود ہیں۔ میں نے یہ 5 چیزیں کلیئر کر دی ہیں، بتا دی ہیں، تاکہ اس حوالے سے عوام کو سوچنا چاہیے، اور اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اور باقی لوگوں کو بھی اویئر کرنا چاہیے کہ یار یہ سارے مسائل ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے ان مسائل کو برملا عوام کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کھول کے رکھے، بات کرے، ڈسکس کرے، کیونکہ جس وقت افغانستان کے اوپر انفلوئنس یا پریشر بڑھے گا نا، تو آٹومیٹک سی بات ہے کہ کشمیر کے اوپر بھی پریشر آئے گا آپ کا۔ آپ نے جب افغانستان کا یہ مسئلہ حل کیا ہے، اب ہماری ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ جی آپ پریشر بلڈ کر کے کشمیر والا فیصلہ بھی فائنل کریں، اس کو بھی باہر نکالیں، اس کا بھی مسئلہ حل کریں، وہاں سے جو آرٹیکل ہٹائے ہیں 370 اور 75 یہ والے دوبارہ نافذ کیے جائیں، اور اس کا ان کے پٹ بیک واپس ملے کشمیر کو، کشمیر کے مظالم روکے جائیں، ہیومن رائٹس کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ فعال ہوں۔ لیکن چونکہ 2 نظریے ہوتے ہیں، ایک اسلامک فوبیا ہے اور ایک اور دوسرا ہمارے اندر کے جو ایکسٹریمسٹ ہے، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا مسلمان سے یا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک طرز پائی جاتی کہ تہجد پڑھنے والا ولی ہے، لیکن وہ تہجد پڑھ کے کسی کا حق مار کے یا رشوت لے کے تہجد پڑھ لے تو وہ بہت نیک آدمی ہے۔
تو یہ کہ ہمارے اندر گھٹیا ایسی سوچ پائی جاتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے. تہجد سے رشوت حلال نہیں ہو جاتی ہے, کسی کا حق مارنا حلال نہیں ہو جاتا. من حیث القوم ہمارے اندر یہ عادات پائی جاتی ہیں, اس کو دور ہونا چاہیے. ہمیں اخلاقی طور پہ اور حقوق العباد کے طور پہ شعور بھی ہونا چاہیے, اس کے اوپر ٹرین بھی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. تو سیم ایز اٹ از یہاں پر بھی چیز موجود ہے. اب جب ساری یہ چیزیں پریشرز موجود ہیں تو اس میں گورنمنٹ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ جو سوال ہیں یہ بیسکلی گورنمنٹ سے ہیں اور لیڈرشپ سے ہیں, اپوزیشن کی بھی, کہ اس کے بارے میں کیا ہے اور اس کے بارے میں عوام کو بتایا جائے. کیونکہ کل کو عوام نے فیس بھی کرنا ہے. اگر دہشت گردی بھی ہوتی ہے, افغانستان سے ریلیشنز بھی ہوتا ہے, کئی ہمارا مکتبہ فکر یا ہم لوگ ایران جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اور ان کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے. کیونکہ کل کو وہ وہاں پر انفلوئنس کرے گا. جب وہ انفلوئنس کرے گا تو اس کا آؤٹ پٹ آئے گا. جب آؤٹ پٹ آئے گا تو اس آٹومیٹک سی بات ہے کہ ایران سے کلبھوشن یادو آیا اور بہت ساری چیزیں ہوئیں. لیکن ہمیں ایران کے ساتھ پھر ڈپلومیٹک تعلق کیسے رکھنے چاہیے. ایک عام عوام کو بھی پتہ ہو کہ وہ ایران کو, ٹھیک ہے کہ ایک اپنا مذہبی نظریہ ہوتا ہے اور سارا کچھ ہے اس کے اندر, لیکن ڈیل کیسے کرنا ہے آپ کو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے. جتنی اویئرنیس گورنمنٹ اس معاملے پر دکھائے گی آگے, ہم اتنا زیادہ دہشت گردی سے بھی بچیں گے, اتنا زیادہ افغانستان, ایران, چائنا اور سارے یہ سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے ملک آگے بڑھ رہے ہیں ان سے عوام کو اویئرنیس حاصل ہوگی کہ ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, ان لوگوں کے ساتھ چلنا کیسے, کس حد تک ہم ان کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں. کیونکہ فیس الٹیمیٹلی عوام کو ہی کرنا ہے. گورنمنٹ نے تو ایک حد تک چیز چلانی ہے, ٹریڈز کرنے ہیں, لیکن جو انٹرنلی یا گراؤنڈ لیول پر بزنس کرنا ہے یا لوگوں سے میل جول رکھنا ہے یا آنا جانا ہے یا سیر و سیاحت کرنی ہے, اس میں عوام شامل ہوتی ہے, گورنمنٹ نہیں. تو یہ چیز ہے, یہ مقصد ہے. ان 5 میرے سوالوں کو پٹ ان کیا جائے اور ان کا جواب کلیئرٹی کے ساتھ دیا جائے, عوام کو اویئرنیس دی جائے کہ ہم افغانستان کے معاملے میں آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ ریلیشنز کس طرح ہمارے آگے بڑھیں گے. کیونکہ امریکہ, افغانستان, اس کے ساتھ انڈیا, یہ ہمارا ایک دشمن چینج ہوتی ہے, جس کو دشمن سے مراد یہ نہیں کہ افغانستان ہمارے ساتھ دشمنی لگا کے بیٹھا ہے یا انڈیا یا امریکہ, لیکن ایک سوچ جو دشمنی کی ہے, اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان کی جو سوچ ہے جو ہمارے ملک کے اندر بھی ڈیولپ ہو چکی ہے, اس کو ختم کرنے میں کچھ نہ کچھ اس کا اثر ضرور آئے گا. کیونکہ جتنی اویئرنیس دی جائے گی نا, جتنا انفلوئنس بتایا جائے گا, جتنا گراؤنڈ ریئلٹی پہ سچ جائے گا, اتنا زیادہ بینیفٹ ملتا جائے گا. کیونکہ یہ ایک چیز اٹیچ شدہ ہے, تو اس لیے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور گورنمنٹ سے کویسچن بھی ہے, عوام سے بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کمپین کو آگے بڑھائیں تاکہ گورنمنٹ اس چیز میں عوام کو اعتماد میں لے اور سارا چیز کلیئر کرے. صرف ایبسولوٹلی ناٹ اور اس کے اوپر اپریسیشن ختم. آپ ریئلٹی بیس پر عوام کو سمجھائیں آپ نے نہ کیوں کی ہے, ہمیں پتہ ہے کیوں نہ کی ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن جو اس کے اندر معنی خیز سوالات ہیں ان کے جوابات بھی تو دیجیے نا. خالی ایبسولوٹلی ناٹ اور بات ختم, یہاں پر نہ رکے, اگلی چیز چلائیں تاکہ لوگوں کو ساتھ کے ساتھ اپڈیٹ کیا جا سکے اور لوگوں کا فائدہ کیا جا سکے. تو یہ باتیں کچھ عوام کے حوالے سے بھی تھی کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے سے, ان 5 سوالات کے حوالے سے اپڈیٹ کرے. میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ انفلوئنس کرتے ہیں اور اسی چین کو چھوتے ہوئے نا ہمارے اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان چینز چلتی ہیں, جس میں نے کلبھوشن کی ایک مثال آپ کو دے دی ہے, اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ ٹریڈ کے حوالے سے پرابلمز ہو سکتی ہیں, اور سمپل سی بات ہے, ٹریڈ ہمارا سب سے مین چیز, ٹریڈ اور ٹیررزم, ڈبل ٹی کا ہمارا جو صحیح فارمولہ ہے نا, اس کو سہولت چاہیے کہ ٹیررزم نہ ہو پاکستان کے اندر اور ٹریڈ پاکستان کی چلے. اصل چیز جو سی یہی ہے اس 5 سوالوں کے کرنے کے اور اس کے ارد گرد, تو وہ اس چیز کی طرف دھیان دیجیے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ جیسی ہوگی اس کے اوپر پھر اس کے اوپر انالیسس کریں گے, اور پھر اس سے اگر کوئی سوال ذہن میں ہوا تو انشاءاللہ میں بھی ضرور پوچھوں گا, اور بھی جس کے ذہن میں ہو وہ بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے اس چیز کو آگے پھیلائے تاکہ ہمارے ملک کی اسٹیبلٹی ہو اور آگے بڑھا جا سکے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.